तमाम किस्म की तारीफात अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और सजावार हैं, जो रब्बुल आलमीन इस कायनात और कायनात में रहने वालों का खालिक, मालिक, राज़िक, मुशफिक, मुरब्बी और पालनहार है। हजरात, इस दुनिया में, इस कायनात में इंसान के अंदर या किसी सियारे के अंदर या किसी भी मखलूक के अंदर जो भी सिफात हैं, जो भी खूबियां हैं, जो भी कमालात हैं, उन खूबियों, उन सिफात, उन कमालात, उन मुहासिन का सरचश्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही ज़ात मुबारक है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात में से बनाया है, यानी मखलूकात में सबसे शरफ वाला इस इंसान को बनाया है। इस इंसान के अंदर बेशुमार सिफात हैं, इस इंसान के अंदर बेशुमार खूबियां हैं। मसलन इंसान बोलता है, यानी इंसान के अंदर कुव्वते गोयाई मौजूद है। इंसान आसपास की आवाज को सुनता है, गोया इंसान के अंदर कुव्वते समाअत मौजूद है। इंसान अपनी आंखों से अपने सामने देखता है, गोया इंसान के अंदर कुव्वते बसारत मौजूद है। इसी तरह इंसान अपने दिमाग के जरिए से अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क करता है, तमीज करता है, गोया इंसान के अंदर कुव्वते तख़यील मौजूद है। और ये तमाम सिफात, ये तमाम खूबियां, ये तमाम कमालात इंसान के ज़ाती नहीं है, बल्कि इन तमाम खूबियों को, इन तमाम सिफात को अता करने वाली ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। और अगर वो रब्बुल आलमीन चाहे, जुबान होने के बावजूद कुव्वते गोयाई छीन कर इंसान को गूंगा बना दे। अगर वो रब्बुल आलमीन चाहे, कान होने के बावजूद कुव्वते समाअत छीन कर इंसान को बहरा बना दे। अगर वो रब्बुल आलमीन चाहे, आंखें होने के बावजूद कुव्वते बसारत छीन कर इंसान को अंधा बना दे। अगर वो रब्बुल आलमीन चाहे, दिमाग होने के बावजूद कुव्वते तख़यील छीन कर इंसान को पागल बना दे। ये तमाम इख्तियारात रब्बुल आलमीन के पास है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो रब्बुल आलमीन तमाम चीजों पर कुदरत रखने वाला है। इतने ही नियामतें नहीं, बल्कि बेशुमार नियामतें रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाई है। हर तरफ से हम अल्लाह की नियामतों से घेरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर आप अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहोगे, उनकी गिनती करना चाहोगे, लेकिन शुमार नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। इस कदर बेशुमार नियामतें रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अता फरमाई है। और इसी तरह बेशुमार दुरूद और सलाम की बारिश हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर, जिन्हें रहमत कायनात बनाकर, जिन्हें खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाकर मबऊस फरमाया गया, जिनकी इत्तिबा में जहन्नम से नजात और जन्नत में दाखिले का जरिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान का, ईमान वालों का वली है, कारसाज है, जिन्हें वो जुल्मात से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदात और खराफात से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है, हिदायत की तरफ ले जाता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। इसी तरह दूसरी जगह बयान फरमाया, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन पर अपना फज़ल और करम करने वाला है। इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन का अजर जाया नहीं फरमाता है।
ایک اور جگہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان اور اہل ایمان کا تذکرہ فرما کر اس بات کو اجاگر فرما دیا ہے کہ ایمان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ایمان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہوگا کہ اسلام کے اندر ایمان کا کیا مقام ہے، اسلام کے اندر ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اسلام جن تعلیمات پر مشتمل ہے، اصولی حیثیت سے اس تعلیمات کی فضیلت کے درجے جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ بعض کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، بعض کو دیوار کی حیثیت حاصل ہے، اور بعض کو چھت کی، اور بعض کو ظاہری زیب و زینت کی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام میں ایمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ دین اسلام میں یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور عقائد ہے۔ مثلا عقائد کی درستگی پر اسلامی زندگی کی درستگی اور اسلامی زندگی کی بقا کا دار و مدار ہے، کیونکہ اسلامی زندگی کی شروعات، اسلامی زندگی کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی ظہور اسلام سے بہت پہلے سے ہی تمام عربوں کے نزدیک معزز مکرم چلا آ رہا تھا، اور خانہ کعبہ کی طرف معمولی سا انتساب کو قابل ذکر سمجھا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اتنا بڑا عمل تھا کہ وہ اپنے آپ اس پر مطلب وہ بہت بڑا زیادہ گمان کرتا تھا، اس پر فخر کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کی خدمت اور انتظام کرنا اس قدر بڑا اور عیا مسلمہ حقیقت تھی، مسلمہ اعزاز تھا کہ جسے وہ حاصل ہو جاتا اسے قوم کا سردار بننے کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور جو لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا انتظام کرتے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر، افضل اور معزز سمجھتے تھے، اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کی دینی حیثیت عیا ہے، مسلم ہے، اور ان کی خدا پرستی میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری طرف اسلام تھا جس کی ابھی کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی تھی، جس کی ابھی تک کوئی تاریخ نہیں بنی تھی۔ سامعین کرام، اسلام کی جو تصور یا تصویر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تھا وہ بس اتنا تھا کہ ایک شخص ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں کمزور جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بس یہی تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام کے متعلق تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وحی نازل فرمائی اور اعلان فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کیا تم لوگ حاجوں کو پانی پلانے والے شخص کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے شخص کو اس شخص کے برابر قرار دے رہے ہو، اس شخص کے برابر ٹھہرا رہے ہو جس شخص نے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لایا ہے؟ یعنی اگر تمہارے پاس خانہ کعبہ کی خدمت اور انتظام کا اعزاز بہت بڑا اعزاز حاصل ہے، مگر یہ تمہارا اعزاز ایمان والوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت، کوئی منزلت، کوئی وقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، خانہ کعبہ کے انتظام کرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ فضول ہے۔ سامعین کرام، معلوم ہوا اعمال صالحہ کی بنیاد ایمان پر ہے۔ دین اسلام اور شریعت حقہ کی روح ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی کام بظاہر خوشنما ہو دیکھنے میں، دلکش ہو، مستحسن ہو، لیکن اگر وہ ایمان کے نور سے خالی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
والملائکۃ والکتاب والنبیین. فرمایا نیکی اس شخص کے لیے ہے، نیکی اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہے. لیکن یعنی نیکی اس وقت اس کو نیکی کہا جائے گا جب تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کی نیکی نہیں ہے. جیسے کہ ایک بیج کے بغیر پودے اور درخت کے وجود میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بیج کے بغیر پودا اور درخت وجود میں نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح جب تک عقائد اور ایمانیات وجود میں آ جائے تب تک باقی اسلام کے وجود میں آنے کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک ہمارے اندر ایمان مستحکم اور مضبوط نہ ہو جائے تب تک باقی اسلام بھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے. خود اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کہ نیکی اس شخص کے لیے جس نے ایمان لایا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی بھی نہیں ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت برا بن عاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سر سے لے کر پاؤں تک سونے لوہے میں لپٹا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کروں یا ایمان لاؤں اور پھر جہاد کروں. سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں پہلے جہاد کروں یا ایمان لاؤں اور پھر جہاد کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے ایمان لاؤ پھر جہاد کرو. چنانچہ اس شخص نے ایمان لایا اور جہاد کیا، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اس شخص نے کام بہت ہی کم کیا، عبادات اعمال بہت ہی کم کیے، لیکن اللہ رب العالمین سے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اگر وہی شخص جہاد کرتا پہلے ایمان لانے سے پہلے تو اس کا جہاد نہیں ہوتا، اس کی جو عبادت تھی وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ رب کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا. ایمان کا تعلق اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے بنیاد کا تعلق عمارت کے ساتھ اور بیج کا تعلق پودے اور درخت کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ بنیاد پر ہی عمارت قائم ہوتی ہے اور بیج سے ہی پودے اور درخت وجود میں آتے ہیں. اسی سے وہ خوشنما بنتے ہیں، اسی سے بڑھتے اور پھیلتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی درخت اس کی جڑ سوکھ جائے وہ اپنے تمام پتوں اور شاخوں کے سمیت سوکھ جاتا ہے، اور اگر ہم اس پر ہزاروں لیٹر پانی بہا دے لیکن وہ اس پانی کی وجہ سے سرسبز شاداب نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا درخت لگاتے ہیں، پھر کچھ سالوں کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اکھاڑوں، لیکن آپ اسے اکھاڑ نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مشینوں کی ضرورت پڑے گی، ہزاروں لوگوں کی ضرورت پڑے گی اس کو اکھاڑنے کے لیے. لیکن اگر آپ اسی درخت کو، اسی پودے کو اس وقت اکھاڑنا چاہتے جب آپ نے وہ لگایا تھا، بآسانی آرام کے ساتھ اس کو اکھاڑ سکتے تھے. اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آج اس لیے اس درخت کو آپ اکھاڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں، مستحکم ہو چکی ہے. اور اس وقت جب یہ لگایا تھا آپ نے اس لیے اکھاڑ سکتے کیونکہ ابھی اس کی جڑیں مضبوط نہیں تھی بلکہ کمزور تھی. یہی حال ایمان اور اسلامی زندگی کا ہے. جس انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تھوڑے سے فائدے کے خاطر، تھوڑے سے مفاد کے خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے. دنیاوی مفاد کے لیے نفسانی خواہشات اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہے، راہ راست سے دور کر دیتی ہے. اس کے برعکس جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے نفسانی خواہشات، دنیاوی مفاد اللہ کے دین سے غافل کر سکتی ہے، اللہ کے
صحیح دین اللہ کے راستے سے بھٹکا سکتی ہے، اور جس کا ایمان مستحکم ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے راستے میں کوئی بھی قربانی پیش فرما دیتا ہے، اب یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی کی اگر ضرورت پڑے وہ اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دیتا ہے۔ اس زندہ حقیقت کو ہم تاریخ کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی برپا ہو گئی اور لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹینشن مت لو، غم مت کھاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین ضرور ہمارے لیے بندوبست فرما دے گا، ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شام سے مدینہ کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ روانہ ہو گیا، تجارتی قافلہ جس میں 100 اونٹ اور ان پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ جب اس کی خبر حضرت ان مدینہ والوں کو ملی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ہمارے شہر کے اندر قحط سالی برپا ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں، اس لیے آپ سے ہم یہ غذائی سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کتنے میں یہ خریدنا چاہتے ہو، اس کے بدلے مجھے کتنی قیمت ہوگی؟ ان تاجروں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ شام میں 10 درہم کا خریدا ہے تو ہم آپ کو 12 درہم دے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس میں برابری نہیں ہے، کیونکہ مجھے دوسرا اس سے زیادہ دے رہا ہے، زیادہ قیمت دے رہا ہے۔ اسی طرح ان تاجروں نے کہا اچھا ہم 12 کے بدلے 14 دے دیں گے، 14 درہم دے دیں گے۔ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ تیسری مرتبہ دوبارہ ان تاجروں نے کہا کہ اچھا ہم 14 کے بدلے 15 دے دیں گے، اس لیے آپ ہمیں یہ مال دے دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر سے کہا کہ مجھے اس پر بھی برابری نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے، مجھے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بیچ نہیں سکتا ہوں۔ ان مدینہ کے تاجر پریشان ہو گئے کہ ہم سارے تاجر تو یہاں ہیں، ہمارے علاوہ ایسا کون تاجر ہے؟ وہ کہا کہ ہمارے علاوہ ایسا کون تاجر ہے جو آپ کو اتنا زیادہ اتنی زیادہ قیمت دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت فرمائی، تلاوت فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ میرا رب کہتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، میرا بندہ جب میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے 1 کے بدلے 1.5 دے رہے ہو، میرا رب مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے کہ تاجروں اب تم گواہ رہنا، میں اس تمام مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں گا، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! کتنا مستحکم اور مضبوط ایمان تھا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق، اتنا اللہ کے وعدے پر ایمان تھا کہ اللہ نے فرمایا میں تجھے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت عثمان نے اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسلام کی سر بلندی کے لیے معاونت کی اپیل کی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ان کے پاس مال تھا انہوں نے معاونت کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیش کیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ پختہ ایمان، یہ پختہ یقین کا نتیجہ ہے کہ جس انسان کو اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین ہو وہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، کسی بھی قربانی کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سامعین کرام، نبوت کے 6 سال
ابھی اسلام کی کوئی تاریخ نہیں بنی تھی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ خبر سن کر مشرکین کے رونگٹے کھڑا ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے اور وہ دارالندوہ میں بیٹھ گئے. دارالندوہ مشرکین کا، قریش کا پارلیمنٹ ہال تھا، جہاں پہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے تھے کہ ہم اس اسلام کو کیسے ختم کریں، نعوذ باللہ، اسلام کے علم برداروں کو نیست نابود کیسے کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں یہ طے کیا کہ اسلام کا بہار آتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے اسلام کو روکنے کا. وہ راستہ کیا ہے؟ انہوں نے اب یہ طے کیا کہ اب ہم اسلام کے علم بردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، آپ کو مار دیا جائے گا. یہ انہوں نے اب طے کیا، میٹنگ کر لی، اور اس کام کو کرنے کے لیے، جو اس کام کو کرے گا اس کے لیے کتنے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کر دیا. اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک نوجوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب جو ابھی اسلام کی دولت سے محروم تھے، انہوں نے ننگی تلوار اٹھائی اور اس ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چلے، جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب راستے میں چلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھ کر کہا کہ عمر، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں جو آگ دھیرے دھیرے پورے عرب کے اندر پھیل رہی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے کو بھانپ لیا اور کہا کہ عمر، جس آگ کو تم بجھانے جا رہے ہو وہ آگ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے. جس نبی کو، جس ہستی کو تم قتل کرنے جا رہے ہو، مٹانے جا رہے ہو، اس نبی کا کلمہ تمہاری بہن اور تمہاری بہنوں نے پڑھ لیا. اس لیے پہلے تم اپنی گھر کی فکر کرو اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور اپنے گھر میں پہنچے، اپنے بہنوئی کو پکڑا اور خوب مارا پیٹا. اسی طرح اپنی بہن کو پکڑا، اس کو بھی خوب مارا اور پیٹا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئی وہ بہن. جب وہ بچانے کے لیے آتی اپنے خامد کو، اس کو بھی بہت پیٹا اور مارا. اور ان کی بہن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن گر پڑی نیچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ عمر، تمہارے جی میں جو آئے کر لو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر ہمارے دل کے اندر اسلام کا نور، اسلام کی نعمت نہیں نکل سکتی ہے. سامعین کرام، یہ استقامت بھرا جواب اور یہ پر اعتماد لہجہ اسی انسان کا ہو سکتا ہے جس کا دل ایمان اور یقین سے معمور ہو، جس کا دل ایمان اور یقین سے معمور ہو. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین حق پر ایمان لایا، مشرکین مکہ نے انہیں بہت ستایا، طرح طرح کی سزائیں دی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، ان کے راستے روکے، یہاں تک کہ مکمل طور پر کوشش کی اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی اور اسلام کے علم برداروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی. لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو بھی اسلام کو مٹانے چلا، جو بھی حق کو مٹانے چلا، وہ خود مٹ گیا، وہ خود برباد ہو گیا، وہ خود نیست و نابود ہو گیا. قرآن کہتا ہے اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں، یہ یاد رکھنا، اگر تم بھی حق کی آواز کو بلند کرو گے، توحید کی
صداؤں کو لگاؤ گے، یہ مت سوچنا کہ ہمیں لوگ تعریفیں کریں گے، ہمیں شاباشی لوگ دیں گے، آپ کے راستے بھی اسی طرح روکے جائیں گے، آپ کے راستے میں اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گے، آپ کی مخالفتیں چلیں گی۔ مگر یاد رکھنا، اسلام کے نمبردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہیں کس طرح سے سزا دی گئی، اس طرح انہیں کس طرح سے تکلیف پہنچائی گئی۔ کسی کے ناک میں دھواں ڈالا گیا، کسی کو چارپائی پر لٹا کر بھانگ کر خوب مارا اور پیٹا گیا، کسی کو پیٹ کے بل، ننگی پیٹ کے بل آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اور کسی کو کسی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر اسے کھینچا گیا، اسے گھسیٹا گیا۔ اور جس انسان کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا اس کی جسم کی چربی کی وجہ سے آگ کے انگارے تو بجھ گئے، لیکن ایمان کے شعلے کو کوئی بجھا نہ سکا۔ بزبان حال ان کی وہ ننگی پیٹھ جلتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، فانوس یا فوکو سے بجھا ہے نہ بجھے گا۔ ایمان کی خاموش زبانی پہ نہ جانا، ایمان کی خاموش زبانی پہ نہ جانا، یہ شعلہ ہے بے باغ دبا ہے نہ دبے گا۔ سامنے کرام، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں عزیمت کا پہاڑ بنا دیا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ننگی پیٹھ آگ کے انگاروں پر ان کو ڈالا گیا، لیکن ان کے ایمان کو ان کے دل سے نہیں نکالا گیا؟ وہ قوت، وہ جذبہ ایمان کا جذبہ تھا، وہ قوت ایمان کی قوت اور اللہ پر مکمل یقین کی طاقت تھی۔ سامنے کرام، اسلامی زندگی کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، اسلامی زندگی کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان ہے تو اسلام ہے، اعمال ہے، عبادات ہے۔ ایمان نہیں ہے تو اسلام کی عمارت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ سامعین کرام، دراصل اہل سنت کے ہاں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنے کا نام، وعمل بالارکان، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اس بات کا مکمل طور پر اقرار کرنا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا کہ وہ رب العالمین توحید ربوبیت میں، توحید عبادت میں، توحید اسم و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ پختہ ہے قول و عزم رکھ کرنا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین عبادات میں یکتا ہے، وہ رب العالمین اسم و صفات میں یکتا، وحدہ لا شریک اور منفرد ہے۔ اور اسی طرح وہ یزید و عمل بالارکان، جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ وہ یزید بطاعت الرحمن و ینقص بالعصیان، اور ایمان اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ایمان کے اندر دل کے اعمال بھی شامل ہے، مثلا خوف ہے، محبت ہے، توکل ہے۔ اسی طرح جب ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہے تو اس نسبت سے ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ حقیقی مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان پر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات کو بیان کیا
دیا جاتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت، چاہے خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو یا مصیبت کا معاملہ ہو، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو انہیں مال دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی حقیقی مومن ہے، لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس درجات ہے، مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دل کے اعمال کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق جسم کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور ان آیات مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان جامد نہیں ہے، ایمان جامد نہیں ہے، بلکہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر رب کائنات نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے، ان لوگوں کو بشارت سنائیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں پھوٹتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جب جنت کے اندر انہیں اللہ کی نعمتیں یعنی انہیں پھل دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے بھی ایسا ہی پھل دیا گیا ہے، ہمیں اس سے پہلے بھی ایسا ہی پھل دیا گیا ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے اس کی تفسیر کے اندر، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے دنیا کے اندر ایسا پھل دیا جاتا تھا، یا انہیں جنت کے اندر ایک پھل دے دیا جائے گا پھر دوسرا پھل دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں اس سے پہلے بھی یہی پھل دیا جائے گا۔ در حقیقت وہ صرف شکل و صورت میں سیم ہوں گے، شکل میں سیم دکھتے ہوں گے، ذائقے کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہوں گے، اور دنیا کے پھلوں کی نسبت آخرت کے پھلوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے پھل ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، جنہیں کسی ناک نے نہیں سونگا ہے، اور ان کے بارے میں گمان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کیسے ہوں گے، وہ ذائقے میں کیسے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم خطر فرمایا ہے کہ در حقیقت انسان گھاٹے میں خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح والے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، در حقیقت یہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حق کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور سورہ تین کے اندر ایک قسم نہیں کئی قسمیں رب العالمین نے کھا کر فرمایا کہ در حقیقت انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات میں ہونے کے باوجود اس کا جو مقام ہے وہ کم کر دیا، اسے کم تر مخلوق کی طرح لٹا دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے، اس کی بہترین
تخلیق فرمائی ہے. ثم رددناه اسفل السافلین، پھر اس کو ہم نے حقیر مخلوق کی طرف اس کو لٹا دیا ہے، یعنی اس کا مقام و مرتبہ کم کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں. قرآن کریم نے ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ ذکر فرما کر اس بات کو اجاگر فرما دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا چوری اور دامن کا ساتھ ہے. ایمان کے بغیر اعمال کے بغیر ایمان کا ثمر نہیں مل سکتا ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال رب کے دربار میں قابل قبول نہیں. اور اعمال بھی کیا، عبادات بھی کیا، جو رب کی رضامندی کے لیے ہوں، جو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں، اور وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. ورنہ اگر اعمال کے اندر، عبادات کے اندر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی نہ ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، وہ اعمال برباد اور نامراد ہے، وہ مردود ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت اختتام ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے